अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले हिस्से में हमने आयत 33 ये सूरह नूर की उसमें बयान कर दिया है कि जब कोई शख्स निकाह करने की कुदरत ना रखता हो तो वो पाक दामन रहे तो अल्लाह ताला उसके लिए इंतज़ाम फरमा देगा, उसको गनी कर देगा, उसके मामलात हल हो जाएंगे, ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी, निकाह भी हो जाएगा, दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखरत भी बेहतर हो जाएगी। माशाअल्लाह। उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है इस आयत का वो अब हम देखते हैं। दूसरे हिस्से में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना यबतगूनल किताबा, और वो लोग जो मुकातबत चाहते हैं, यानी कौन से लोग? वो जो ग़ुलाम हैं या लौंडियाँ हैं, तो वो जो मुकातबत चाहते हैं, वल्लज़ीना यबतगूना, वो जो चाहते हैं, यबतगूनल किताबा, जो मुकातबत चाहते हैं, मिम्मा मलकत ऐमानुकुम, अपने जो मालिक हैं दाएं हाथ के, तो वो गुलाम यानी वो जिनके ग़ुलाम हैं उनसे वो आज़ादी चाहते हैं, आज़ादी का मुआहदा करना चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़कातिबू, तो फिर उनकी तहरीर की, आज़ादी की तहरीर जो मुकातबत है वो कर लो। इन अलिम तुम, अगर तुम जानो फ़ीहिम खैरन, कि अगर वो बेहतरी है तो उनसे कर लो। व आतूहुम, और उनको दे दो, मिम्मा लिल्लाही, तो अपना अल्लाह का जो माल, अल्लाज़ी आताकुम, जो अल्लाह ने आपको दिया है ना, तो वो माल में से कुछ उनको दे दो। मकसद ये है कि अगर वो जो आपको वापस करेंगे, जो यानी वो जो रकम देंगे उसमें अगर आप वो किस्तें बनाएंगे तो आप कुछ किस्तें छोड़ दो और उनके ऊपर, या फिर कुछ रकम छोड़ दो, ताकि जो है उनके ऊपर मेहरबान हो जाओ। तो ये अल्लाह ताला फरमाता है। आप गौर तो करें ना, देखें कि इस्लाम ने जबरन या जुल्मन ग़ुलाम बनाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी और कानूनन इसे हराम ठहराया। इस्लाम की शान है ना। और इसी तरह देखें, ग़ुलाम जो होता है आज़ाद करने को बहुत बड़ी नेकी करार दिया इस्लाम ने। इसी तरह गुनाहों की सूरत में ग़ुलाम आज़ाद करना कफ़ारा ठहराया गया। अगर कत्ल ख़ता हो जाती है तो ग़ुलाम कफ़ारा बतौर आज़ाद कर दें, अल्लाह माफ़ फरमा देगा। रोज़ा तोड़ लिया, ग़ुलाम का कफ़ारा दे दें, उसको आज़ाद करा दें, रोज़ा तोड़ने का गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देगा। इसी तरह कसम तोड़ ली तो फिर आप ग़ुलाम को आज़ाद करा दें, उसके कफ़ारे में अल्लाह आपके गुनाह माफ़ फरमा देगा। इसी तरह ज़िहार हो गया तो उसके कफ़ारे में भी ग़ुलाम आज़ाद करा दें। तो मकसद देखें ना, ग़ुलाम की आज़ादी से आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये इस्लाम की शान है। इसी तरह लौंडी जब माँ बन जाती है तो उसके बेचने पर, उसको बेचने पर पाबंदी लग जाती है, वो बेची नहीं जा सकती, क्योंकि अब तो माँ बन गई, वो तो घर की औरत बन गई। इसी तरह जो आका होता है, जो ग़ुलाम या वो जो ग़ुलाम या क्या बोलते हैं, ग़ुलाम या लौंडी जो है, उसका जो मालिक होता है वो आका होता है ना, वो अगर मर जाए तो वो जो ग़ुलाम या लौंडी है वो आज़ाद हो जाएगी। इस्लाम ने ये ज़मानत दे दी। माशाअल्लाह, कितना फ़ायदा हो गया। इसी तरह लौंडी जो और ग़ुलाम, इनको पहले निकाह नहीं करने देते थे, बल्कि इनको वो बुराई बेहयाई पे, बदकारी पे लगाते थे। तो इस्लाम ने तो इनको, लौंडी और ग़ुलामों को निकाह करने की हिदायत फरमा दी। माशाअल्लाह, कितना फ़ायदा हो गया। तो इस्लाम ने कितना फ़ायदा दिया। लौंडी से बदकारी कराने पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी कि उससे आप बेहयाई फहाशी का काम नहीं करा सकते। तो इस्लाम माशाअल्लाह कितना खूबसूरत दीन है। तो अब हम देखते हैं इसी बात को कि वल्लज़ीना यब्तगूनल किताबा मिम्मा मलकत ऐमानुकुम फ़कातिबूहुम इन अलिमतुम फ़ीहिम खैरन। तो अल्लाह ताला ने यहाँ इरशाद फरमा दिया कि अगर वो जो आपके ग़ुलाम या लौंडी हैं वो मुकातबत चाहते हैं,
یعنی کہ اب آزادی کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ کچھ رقم دیں گے، اور معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اس رقم کو کس طرح دیں گے، وہ دے بھی سکتے ہیں یا نہیں، اس کا صورتحال آپ کو دیکھنا ہے، اور پھر وہ قسطوں میں دیں گے کس طرح ہوگا، تو یہ ساری باتیں یہ کرنی ہے۔ تو اس وجہ سے اسلام مالک، غلام اور لونڈی کے درمیان باہمی رضامندی سے، یعنی غلام لونڈی کی آزادی کا معاہدہ کرا کے معاشرے کو غلامی سے نجات دلاتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ اصل میں اگر آپ غور کریں نا، عرب میں عرب میں جو معاشرہ تھا نا، اس کا جو سربراہ ہوتا تھا، وہ سربراہ کی بڑی شان ہوتی تھی اگر اس کے بڑے زیادہ غلام ہوں، زیادہ لونڈیاں ہوں، اور پھر منڈیوں میں آزادانہ اس کے غلام اور لونڈیاں جو ہیں وہ اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ یعنی جیسے آج کل منڈی جو ہے اس میں جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس وقت انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو اسلام نے اسے سخت ناپسند کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بند کرا دیا۔ دیکھیں خلفۂ راشدین کے زمانے میں جب آخر میں یہ غلامی تقریباً ختم ہی ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرماتا ہے کہ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو وہ بھی بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ غلامی سے آزاد کراتا ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ تو اور اسی طرح دیکھیں نا، جیسے ہم غلام جو ہیں، جیسے وہ کفارے میں غلام آزاد کرا دو، اللہ معاف کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ غلاموں کو غلاموں کی آزادی کتنا زیادہ ماشاءاللہ ان کے لیے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول رکھے ہیں مختلف طریقے سے۔ اور جو غلام یا لونڈی مکاتبت چاہتے ہیں، مکاتبت کا مطلب ہوتا ہے لکھت پڑھت، یعنی کہ وہ معاہدہ جو آزادی کا، یعنی غلام یا لونڈی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے مالک سے، تو وہ جو معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اس کو مکاتبت کہتے ہیں۔ تو وہ مالک جو ہے وہ پھر اس سے مکاتبت کریں گے، یعنی اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ارشاد فرمائی کہ ان علمتم فیہم خیرن، یعنی اگر وہ مالک جو ہے اس غلام یا لونڈی میں خیر دیکھے۔ پہلی تو بات یہ دیکھیں نا کہ جن کے غلام اور لونڈی ان سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، مالکوں کو چاہیے کہ وہ ان کے آزادی کے معاہدے کو قبول کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ جو والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، پھر اللہ نے فرمایا فکاتبوہم، یعنی ان کو فرمایا آپ قبول کر لو، مکاتبت ان سے کر لو۔ اگر وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں نا تو آزادی کے معاہدے کو قبول کر لو۔ تو یہ اس طرح سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور بعض جگہ پر تو ایسے حکم ہے کہ جیسے اب وہ جو غلام یا لونڈی ہیں، پتہ ہے کہ یہ جو آزادی اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے بعد وہ معاشرے کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں بنیں گے، بلکہ اچھے بنیں گے، اور وہ کچھ کمائی بھی کر سکتے ہیں، اور وہ پیسے بھی جو معاملہ ہوتا ہے وہ ادا بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر یہ آزادی کا معاہدہ کرنا فرض ہو جاتا ہے مالک کو۔ اسی طرح سے اگر مطلب وہ بعض اوقات وہ جو ہے نا وہ پتہ ہے کہ یہ ان کو کچھ پیسے زکوٰۃ کی مد سے لوگ بھی دے دیں گے اور آزادی کے لیے، اور ان کے پاس کچھ اور ہو جائیں گے، یہ اتنا کر سکتے ہیں، تو پھر بھی صورتحال نظر آتی ہے۔ تو پھر اس صورت میں مالک جو ہوتا ہے نا اس کو آزاد کرنا غلام کو یا لونڈی کو وہ واجب ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غلام یا وہ جو لونڈی کا جو سلسلہ ہوتا ہے، تو اس میں بڑا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بہت خوبصورت بیان فرمایا ہے کہ تاکہ یہ آزادی کا جو ان کا معاہدہ ہے وہ کر لو، تاکہ ان کو آزاد کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غلامی کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے غلام بن کے رہو۔ اس میں بھی دیکھیں نا، اللہ نے کھلی چھٹی دی ہے کہ آپ کی مرضی ہے، نیک کام کرو نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا۔ تو اللہ کی غلامی کا مطلب ہوتا ہے آپ خود قبول کرنا ہے اس اللہ کے غلامی کو، تو آپ کے اوپر ہے یہ سارا۔ تو یہ آپ نہیں کریں گے تو صاف ظاہر ہے کہ آپ بغاوت کریں گے تو سزا پائیں گے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ بس اپنا ہی غلام رکھنا چاہتا ہے۔
تو یہ بات یہ ہے کہ اللہ کے غلام بن جاؤ، تو یہ لوگوں کی غلامی سے اللہ بندے کو آزاد کراتا ہے، تو یہ اللہ کی شان ہے۔ مکاتبت جو مالک اور غلام کے درمیان آزادی کا معاہدہ جو ہوتا ہے اس کو مکاتبت کہتے ہیں، جو باہمی رضامندی سے طے ہو جائے۔ یہ زبانی بھی ہو سکتا ہے، لکھا ہوا بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً اگر غلام کہے کہ میں اتنی مدت میں اتنی رقم ادا کر کے آزاد ہو جاؤں گا، اور رقم کی ادائیگی یکمشت بھی ہو سکتی ہے یا قسطوں میں بھی کروں گا، کیونکہ اس طرح سے معاہدہ پھر ہو جائے گا۔ یا کوئی خدمت کہ کہے کہ میں اتنا عرصہ اور خدمت کروں گا، اور یہ اتنا عرصے تک، اور اس میں جو ہے میں ساتھ اتنا آپ کو یکمشت دوں گا، اتنی قسطیں دوں گا، تو اس طرح سے وہ معاملہ جو ہے وہ پھر مالک اس کے اوپر غور کر کے تو وہ پھر فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بتائی ہے کہ ان علمتم فیہم خیرن، یعنی بندہ وہ جو مالک ہوتا ہے وہ یہ دیکھ لے کہ یہ غلام اگر آزاد ہو جائے تو یہ کیا معاشرے کے لیے کوئی نقصان دہ تو نہیں بنے گا، یعنی یہ دیکھے کہ وہ جو بندہ ہے، جو غلام ہے یا لونڈی ہے، وہ امانت دار ہے، بھلائی ہے، اس میں سچائی ہے، اخلاق اچھا ہے، وہ یعنی اگر آزاد ہو جائے تو کیا معاشرے میں کوئی خطرہ تو نہیں بنے گا، کہ فساد تو نہیں پیدا کر دے گا، دوسروں کے غیبت چغلی ادھر ادھر کے کرا کے لڑائیاں جھگڑے گا نہیں کرا دے گا، یعنی کہ وہ کوئی ایسی چیزیں جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر وہ اس کو معاہدے کو دستخط بے شک نہ کرے۔ لیکن اگر وہ ٹھیک ہے، یعنی وہ امانت دار ہے، وہ غلام ہے یا لونڈی ہے، بھلائی بھی اس میں ہے، سچائی بھی ہے، اخلاق اس کا اچھا ہے، اور وہ جو ہے کوئی کام بھی کر سکتا ہے، لوگوں سے بھیک نہیں مانگتا مطلب ہے، اور کام بھی کر کے وہ اپنی قسطوں کو پورا کر دے گا، اور اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فَقَاتِبُوا، پھر تم اس کے ساتھ مکاتبت کر لو۔ اب دیکھیں بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے جو معاہدہ آزادی کیا ہوا ہے اس میں رقم دینی ہے، اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مدد کر دیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں رقم ادا کر دیتی ہوں، تو لیکن انہوں نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد یعنی تیرے مرنے کے بعد تیری ساری پراپرٹی جو ہے وہ میرے پاس آ جائے گی، کیونکہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو بندہ آزاد کراتا ہے، وہ جو غلام یا لونڈی ہوتے ہیں وہ تو اکیلے ہوتے ہیں، ان کی کوئی فیملی تو نہیں ہوتی نا، تو وہ اکیلے ہوتے ہیں، اگر مر جائیں تو ان کی پراپرٹی پھر کدھر جائے گی؟ تو اس لیے جس نے آزاد کرایا ہے پھر پراپرٹی وہ اسی کے پاس، پھر پراپرٹی اس کے پاس آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اس میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو مکاتبت کرنے سے انکار کر دیا تھا، وجہ کیونکہ اس کا بھیک مانگنے کے علاوہ کمائی کا کوئی اور ذریعہ تھا ہی نہیں، تو انہوں نے کہ معاشرے میں ذلت اور رسوائی کمائے گا، یہ جا کر پھر بھیک مانگے گا لوگوں سے اس طرح سے، انہوں نے کہا اس کو کیا، تو یہ انہوں نے اس بات پر عمل کیا ان علمتم فیہم خیرن، اس میں خیر نہیں تھی بلکہ بھیک مانگنا تھا اس نے، تو اس لیے انہوں نے یہ اس آیت سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس بندے میں یہ بات نہیں ہے، لہٰذا اس کو مکاتبت اس کی آزادی کا فریڈم ایگریمنٹ جو ہے اس کو سائن نہیں کرتے۔ تو اسی طرح سے آپ ایک حدیث میں ہے کہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اگر تمہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ کما سکتا ہے تو مکاتبت کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو غلام یا لونڈی ہے کہ وہ کما سکتا ہے۔ اب لونڈی کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ نہ ہو کہ زنا کے پیسوں سے وہ کما کے وہ آپ کو دے، یہ بھی بات نہیں ہے کیونکہ یہ حرام ہے، اسلام میں تو حرام کی کمائی تو حرام ہے، وہ تو کر نہیں سکتا بندہ، تو اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہے کہ وہ کوئی کما سکتا ہے حلال ذریعے سے بندہ، اور وہ مکاتبت پھر کر لو۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھیک مانگتے ہوئے وہ پھر بھیک مانگے گا تو پھر اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث پر عمل کیا اور قرآن پاک کے آیت کے حصے پر ان علمتم فیہم خیرا اس پر عمل کر کے اس کو پھر انکار کر دیا کہ تیرے ساتھ مکاتبت اب نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں وہ ترکہ، جیسے میں نے بتایا، ترکہ اسی کا ہوتا ہے جو غلام یا لونڈی کو آزاد کراتا ہے، کیونکہ غلام یا لونڈی کی اولاد تو نہیں ہوتی، اس لیے آزاد کرانے والا ہی اس کے ترکے کا مالک بن جاتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے تھے، برائرہ آئی تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیا کہ تم برائرہ کو خرید کر آزاد کر دو۔ تو گویا یہ اس کے بعد اب یہاں پر ایک خاص بات آ رہی ہے کہ یہ جب کبھی ان لوگوں کے پاس جو آزاد ہونا چاہتے ہیں، غلام یا لونڈی، ان کے پاس اگر کوئی پیسے کم ہیں تو مدد کرو ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اسی آیت میں اگلے حصے میں، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ ان کو دے دو، غلاموں کو مال دو، اس مال سے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، یعنی پھر اس کی رقم میں رعایت کر دو۔ جو مالک ہوتا ہے نا، وہ اس کی کچھ قسطیں معاف کر دے، یا اس کی یکمشت اگر وہ دے رہا ہے تو اس کی کچھ پیسے معاف کر دے، تو اس کو فائدہ ہو جائے گا، اس سے کوئی کاروبار وہ کر لے گا۔ تو اس طرح مالک نے غلام سے طے کیا کہ 1,00,000 فرض کرو کہ مالک کا طے ہو گیا 1,00,000 روپیہ، کہ 1,00,000 روپیہ اس کی آزادی کے لیے اس نے دینا ہے۔ اب 5 قسطوں میں ہو گیا، فرض کریں تو 5 قسطیں ہیں، تو اب وہ کہتا ہے 5 قسطیں، جب 5ویں قسط دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، تو پھر وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کیا کرے گا؟ تو 5 قسطوں میں سے اس کو چاہیے کہ 2 قسطیں چھوڑ دے، تو 3 قسطیں لے کر اس کو آزاد کر دے۔ تو یہ ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، تو اس طرح سے وہ اللہ کا مال جو اس کو اللہ نے دیا ہے تو وہ دے کر اس کو آزاد کر دے، تو اس طرح سے وہ اجر و ثواب لے لے۔ تو یعنی طے شدہ رقم میں سے کچھ چھوڑ دے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آقا اور دوسرے لوگ اگر بندے کے پاس گنجائش نہیں ہے، کچھ کمی ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے دوسرے لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے مدد کرتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں اس میں آتا ہے پھر رکاب کا مطلب گردنوں کو چھڑانا، یعنی کہ غلاموں کو چھڑانا، نوڈیوں کو، تو اس میں پھر زکوٰۃ کے پیسوں میں سے بندہ دے سکتا ہے۔ تو اس زکوٰۃ کے پیسے میں سے، تو زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے جب غلام کو دیا جائے گا تو غلام یا لونڈی وہ اس کا مالک بن جائیں گے، تو مالک جو ہوتا ہے پھر وہ اپنے مالک کو دے دیں گے، تو اس طرح سے اس کی پیمنٹ ادا ہو جائے گی، تو وہ آزاد ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے سلسلہ جو ہے۔ تو اس کا جیسے آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں پڑھیں نا، تو اس میں جیسے وہ جو زکوٰۃ کی مد میں جن کو دی جاتی ہے، تو اس میں وہ پھر رکاب، یعنی کہ جو زکوٰۃ کی اس میں یہ گردنوں کو چھڑانے والے بھی ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے تو جو اس میں سے آپ دیکھیں نا، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جو ایک غلام کو آزاد کرا دے اس کا پورا جسم جہنم میں نہیں جائے گا، اللہ اس کو بچا لے گا۔ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 63 غلام آزاد کرائے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی زندگی میں 67 غلام آزاد کرائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 غلام آزاد کرائے، اور یہ مکاتبت کے بغیر ہی آزاد کرا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 غلام آزاد کرائے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ہمت کر دی، اس نے 30,000 غلام آزاد کرائے۔ ماشاءاللہ، اللہ نے ان کو رزق بھی بہت دیا ہوا تھا۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا، یہ یاد رکھیں کہ جو ہے نا، یہ ہمیشہ یہ غلاموں کو آزاد کرانے سے تو کتنے اللہ کے ہاں بندے کو رتبے ملتے ہیں۔ اور مکاتب جو ہوتا ہے، مکاتب کا مطلب غلام یا لونڈی جو کتابت ادا کر دے، یعنی پیمنٹ ادا کر دے، تو آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جو پیمنٹ ہوتی ہے جو کہ یعنی کہ غلام آزاد کرنے کی، تو اس میں اگر وہ جو مالک ہوتا ہے وہ 1/4 چھوڑ دے تو آسن عمل ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ 1/3 چھوڑ دے تو بہتر عمل ہے۔ تو مکاتب لوگوں کو صدقہ کریں، گردن چھڑانے میں مدد کریں، تو یہ کتنے اچھی بات ہے۔ اور یہاں پر ایک دیکھیں، ایک اعرابی یعنی جو دیہاتی تھا، وہاں بدو تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل بتائیں کہ جو جنت میں پہنچا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے چھوٹا سا سوال کر کے بہت بڑی چیز مانگ لی۔
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ٹھیک ہے تو غلام آزاد کر، جنت میں جانے کا راستہ بتا رہے ہیں کہ تو پہلے ہی بات بتائی، تو غلام آزاد کر، غلاموں کو آزاد کرنے میں مدد کر، کسی کو جانور دے تو خوب دودھ دینے والا دے، تیرا رشتہ دار تیرے ساتھ ظلم کے ساتھ پیش آئے تو اس کے ساتھ نیکی کر، اگر یہ نہیں کر سکتا تو بھوکے کو کھانا کھلا، پیاسے کو پانی پلا، بھلائی کی تلقین کر، برائی سے روک، یعنی برائی سے منع کر۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو اپنی زبان کو روک کر رکھ، کھلے تو زبان بھلائی کے لیے کھلے ورنہ بند رہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا راستہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔